किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड मुसन्निफा तहमीना दुरानी बाब नंबर 8 का दूसरा हिस्सा। मेरी वकील आसमा जहांगीर, जिसके लिए मेरे दिल में बड़ा एहतराम पैदा हो गया, मुस्तफ़ा से मिलने गई। उसने ठुकराए हुए आशिक का बहरूप भरने का हक अदा कर दिया और इकरार किया कि मेरे लिए उसकी मोहब्बत अमर है। उसने आसमा से कहा कि मुझे किसी तरह मनाकर वापस ले आए और गज़ब ये कि तलाक देने से इनकार कर दिया। मैंने खुला के लिए दरख्वास्त पेश कर दी। एक बार फिर अपना सामान पैक करने की नौबत आ गई। मैंने कराची मुंतकिल होने का फ़ैसला किया था। मुस्तफ़ा इतनी ज़्यादा बार ऐसी हरकतें कर चुका था जिनसे मेरी तजलील का पहलू निकलता था और मैं ये महसूस करने पर मजबूर हो गई थी कि हमारे ताल्लुकात की इस्लाह मुमकिन नहीं। मुस्तफ़ा की वजह से सियासत के लिए मेरा जोश बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैं बहुत तन्हा थी। मेरा कोई ज़ाती दोस्त न था। पार्टी के कारकुन जो खला पुर करने के काम आते रहे थे जा चुके थे। ऐसा लगता था जैसे किस्सा ख़त्म हो गया हो। मैं उन तमाम लोगों के बारे में सोचती रहती जिनसे मुझे उन पिछले बरसों के दौरान मिलने मिलाने का इत्तेफाक हुआ था। मेरे बेकरार जहन में चेहरे और नाम बिजली की सी तेज़ी से गुजरते रहे। उन्हें याद करते करते मुझ पर एक नागवार हकीकत का इंकशाफ हुआ। वो सब मुस्तफ़ा के साथी थे, मुस्तफ़ा के इत्तेहादी थे, मुस्तफ़ा के पिछलगू थे। मुझे यकीन नहीं कि उनमें कोई मुस्तफ़ा का दोस्त भी था। हम दोनों ने जो ज़िंदगी एक साथ गुजारी थी उसके दौरान जो लोग भी हमें मिले थे उनकी और हमारी ज़िंदगियां सियासत के फैले हुए जाल के एक हिस्से के तौर पर आपस में बेलों की तरह लिपटी हुई थीं। हमें एक दफ़ा भी ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक ना हुआ था जो सियासत के जाल से यकसर आज़ाद हों। हमारे जो भी ताल्लुकात थे वो लेन देन पर मबनी थे। उनमें जज्बात को दखल न था। सबीहा, एंड्रयू और किक्स को अलबत्ता इस कुलिये से मुस्तस्ना समझना चाहिए। अलमिया ये था कि मेरे पुराने यार दोस्त अब कोई मानी न रखते थे। उनकी ज़िंदगियों ने मेरी ज़िंदगी को छूने के बाद एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लिया था। जो वक्त मैंने एक जलावतन सियासी रहनुमा की बीवी के तौर पर गुजारा था उसने किसी न किसी तरह मुझे नॉर्मल पेशपा अफ्तादा ज़िंदगी बसर करने के काबिल न रहने दिया था। यही वो दिन थे जब नुसरत जमील या नुसी, जैसा कि उसे दुलार से कहा जाता है, मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई। वो सहाफ़ी थी और अंग्रेज़ी अखबार द नेशन के लिए काम कर रही थी। मैं उससे पहले कभी ना मिली थी। उसने मुझे फ़ोन किया, कहने लगी कि मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। मैंने सोचा कि एक सियासतदान की रूठी हुई बीवी के मसाइब पर मबनी दिल खराश कहानी में लोगों की दिलचस्पी का सामान ज़रूर होगा। मैं उससे मिलने पर राज़ी हो गई। वो आई, हमने गुफ्तगू की। नसी ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। नसी ने अपने घर मुझे डिनर पर मदऊ किया। पाकिस्तान में जिन घरों में मुझे जाने का इत्तफाक हुआ था ये घर उनसे मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। मैंने सोचा कि इस घर के बांगपन में ठहराव भी है और इत्मीनान भी। कितनी चाबकदस्ती से काम लिया गया है। मैंने महसूस किया कि घर में रहने वालों का असलूब ज़िंदगी भी मुख्तलिफ है। नसी का शोहर भी मौजूद था जिसे मैं जे कहने लगी, और यूसुफ सलाहुद्दीन भी, जो इल्लामा इकबाल का नवासा है। बड़े लुत्फ़ की शाम गुजरी। डिनर के बाद हम कुल्फ़िया खाने अनारकली गए। आज़ाद हो जाने का एहसास तो था लेकिन मैं अभी अपने बहुत से हजाबात से छुटकारा हासिल ना कर सकी थी। तीनों साथी मेरी मौजूदगी को बड़े इत्मीनान से कबूल कर चुके थे। उन्हें मुझसे ना तो डर लग रहा था ना परवाह थी कि मैं कौन हूँ। अनारकली पहुंचकर मुझे महसूस हुआ जैसे मैं स्कूल से चोरी छुपे भाग आई हूँ। फ़िक्र लाहक थी तो ये कि कहीं मुझे इस तरह गुलफड़े उड़ाते ना देख लिया जाए। मैं घर जाना चाहती थी। खासी देर हो चुकी थी। लुत्फ़ तो बहुत आ रहा था लेकिन मैं इस एहसास से दामन ना छुड़ा पा रही थी कि कोई जुर्म कर रही हूँ। उन्हें कोई जल्दी ना थी। मैं अभी उनसे इतनी बेतकल्लफ ना हुई थी कि उन पर हुक्म चला सकती। आधी रात होने को आई। ये कैसे हो सकता है कि इतनी रात गए मैं अकेली बाहर घूमूं फिरूं। बेयक वक्त मुझे डर भी लगा और दिल में गुदगुदी भी हुई। मुझे लगा कि मैं बड़ी नटखट हो गई हूँ। मैं अपने पर आयद कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी कर रही थी लेकिन मुझे सोचने और महसूस करने के जिस सांचे का आदी बना दिया गया था वो अपनी ताकत मनवा कर रहा। मैंने जी कड़ करके उनसे कहा, बहुत देर हो चुकी है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके लिए वक़्त कोई ऐसी चीज़ ना था जो उनकी कलाइयों पर हथकड़ियों की तरह बंधा हो।
وہ تو وقت کے پیچھے لٹھ لیے پھرتے تھے۔ وقت خود منتظر رہتا تھا کہ وہ آئیں اور اسے برباد کریں۔ وہ مجھے گھر اتار گئے، مجھے پتا تھا کہ ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مصطفیٰ سے قطع تعلق کے 2 دن بعد غلام رحمانی کھر لندن میں فوت ہو گیا۔ اس کی موت سے میرے دل پر چوٹ لگی۔ رحمانی لندن میں ہمارے ساتھ رہ چکا تھا۔ وہ صرف 30 برس کا تھا۔ میں نے اسے محبت سے یاد کیا۔ وہ ہمیشہ نہایت احترام سے پیش آتا تھا اور میرا بڑا لحاظ کرتا تھا۔ اس کی موت کے بارے میں کوئی سرسری رویہ اختیار کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں ہوائی اڈے گئی، VIP لاؤنج میں داخل ہوئی جہاں غازی کھر اور عبد الرحمن کھر رحمانی کی میت کا انتظار کر رہے تھے۔ طیارہ آ پہنچا۔ میں دونوں غم زدہ مردوں کے ساتھ طیارے تک گئی۔ طیارے کے ہولڈ میں جا کر میت کے لیے دعائے مغفرت کی اور چلی آئی۔ غلام غازی کھر کو پتہ تھا کہ میں مصطفیٰ کو چھوڑ چکی ہوں۔ اس موقع پر میرے حاضر ہونے سے اس کے دل پر اثر ہوا۔ مصطفیٰ کو پیرول پر چھوٹے بھائی کے جنازے میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ کہتے ہیں کہ جنازے پر وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ بہت سو نے کہا کہ اسے 2 بڑے نقصان اٹھانے پڑے تھے، ایک تو رحمانی کی موت کا غم، دوسرا تہمینہ سے بچھڑ جانے کا غم، اور اس کے جتنے آنسو رحمانی کے لیے بہے تھے اتنے ہی تہمینہ کی خاطر بھی بہتے رہے تھے۔ وہ سن چکا تھا کہ جس وقت رحمانی کی میت ہوائی اڈے پر پہنچی تو میں وہاں موجود تھی۔ مصطفیٰ سے شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں آزمائش کی کسی گھڑی میں اس کے ساتھ نہ تھی۔ اگلے دن میں بچوں اور اپنی ملازمہ شگفتہ کو ساتھ لے کر کراچی روانہ ہو گئی اور اپنے اپارٹمنٹ میں جا اتری۔ کیکس میری قریب ترین دوست تھی۔ میں ترستی رہتی تھی کوئی تو ہو جو یہ احساس دلائے کہ میرا بھی کوئی خاندان ہے۔ کیکس کی موجودگی نے خاندان کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اسے دیکھ کر مجھے سبیحہ یاد آ جاتی۔ وہ منکسر المزاج اور فطرتاً بہت شفیق، بچوں کو اس سے پیار تھا۔ وہ ان کے لیے وقت نکالتی اور ہر طرح کے موضوع کومکس اور ویڈیو فلمیں لے کر آتی۔ اس نے خاص اہتمام کیا کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے عدم تحفظ کا احساس نہ ہو، کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہمیں چاہنے والا کوئی نہیں۔ نسی اور جے کا کراچی آنا ہوا۔ ملنے آئے تو انہوں نے بٹ شاہ چلنے کی دعوت دی۔ عظیم صوفی شاعر عبداللطیف بٹائی کا عرس منایا جا رہا تھا۔ بٹ شاہ سندھ کے عوام کے لیے جائے اجتماع بن گیا تھا۔ یہاں تصوف کے زیر سایہ چڑھتے چاند کی چھاؤں تلے آمادہ با جنگ سندھی جمع ہو کر موسیقی اور رقص کے ذریعے اپنے احتجاج کو آہنگ عطا کرتے۔ ولی کامل کی آرام گاہ ان کے لیے جائے امان تھی۔ بھٹو صاحب کے ضیاء اور پھر 1983 میں فوجی کارروائی سے سندھی قوم پرستی میں نئی جان پڑ گئی تھی۔ وفاقی حکومت سے اختلاف غالب آ چکا تھا اور ہر سال بٹ شاہ واضح ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ شاہ لطیف کی شاعری دلوں میں ولولہ پیدا کرتی تھی اور بہت ہی برمحل اور بامعنی معلوم ہونے لگی تھی۔ سچل سرمست کی انقلابی شاعروں کے برعکس شاہ لطیف سنجیدہ اور لطافت امیز پیرائے میں بات کرنے کے ماہر تھے۔ جس ثقافتی احیاء کی زد میں پورا سندھ آ چکا تھا اسے بچشم خود دیکھ کر میرے جوش و خروش کی انتہا نہ رہی۔ اس سے پہلے میں نے کسی عرس میں شرکت نہ کی تھی، مجھے کوئی اندازہ نہ تھا کہ دیکھنے کو کیا کیا ملے گا۔ میرے لیے بٹ شاہ بہت عجیب تھا۔ مشرقی وضع کے جشن کا سماں تھا۔ ہماری کار میں جھانکنے والے چہروں سے آزردگی اور غیرت جھلکتی تھی۔ بٹ شاہ کی سرزمین تقدیس کی حامل ہے، وہ انہیں ایک دم گھونٹنے والے نظام سے تحفظ اور چھٹکارا فراہم کر رہی تھی۔ بٹ شاہ میں میری بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن سے میرا لگاؤ مرور ایام کے ساتھ بڑھتا گیا۔ میں عمران اسلم سے ملی جو اسٹار کا مدیر تھا۔ ہم دونوں میں بڑا زبردست ذہنی ارتباط قائم ہو گیا۔ جن بہترین ذہنوں کو جاننے کا مجھے شرف حاصل رہا ہے ان میں عمران اسلم کا ذہن بھی شامل ہے۔ اس کے خیالات مجھے بہت انقلابی معلوم ہوئے، یہ بات مجھے بہت بھائی۔ جے یا جیلو تجزیہ پسند ذہن کا مالک ہے۔ اس کی مدد سے میں بعض ایسے اسرار کی گتھیاں سلجھانے میں کامیاب ہو گئی جو میرے ذہن کو مدتوں سے پریشان کر رہے تھے۔ ہم سب کو تجزیہ کرنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ جے فرائیڈی طریقہ کار کا قائل تھا اور گفتگو کے ذریعے علاج کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ میں نے اسے آزاد طبع مرد پایا اور آج تک مجھے جن سب سے بردبار اور ہمدرد شوہروں سے ملنے کا اتفاق ہوا اسے بھی انہی کی صف میں رکھنا پڑے گا۔ نسی خوبصورت تھی، وہ بہت ذہین اور اپنے مفہوم کو صحت سے بیان کرنے پر قادر تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس قسم کی طرز زندگی سے مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا ہے
اس نے ذہن میں طے کر لیا کہ میرے معاملے میں عجلت سے کام نہیں لے گا، جو ہونا ہے آپ ہوتا رہے گا۔ اس نئی طرز زندگی کے اسرار سے واقف ہوتے ہوتے مجھے دیر تو لگے گی لیکن میری واقفیت ہوگی مکمل۔ میں نے جو زندگی گزاری تھی اس میں مجھے ہر طرح کا تحفظ حاصل تھا اور میرے سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز ایک خاص طرح کے سانچے میں ڈل چکا تھا۔ نسی ان باتوں کو سمجھ گئی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ مجھے ایسے مرد کے ساتھ رہنا پڑا ہے جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور جاگیردارانہ ذہنیت رکھتا تھا۔ اپنی اقتدار کی حد تک میں لکیر کی فقیر تھی، لیکن میرے اندر کوئی چیز مجھے ہمیشہ بغاوت کرنے پر ورگلاتی رہتی تھی۔ میری سرشت میں شامل تجسس مجھے کوئی نہ کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لیے کچوکے دیتا رہتا تھا۔ اب تک تو میں اپنے ذہن کی اجاڑ پہنائیوں میں بھٹکتی رہی تھی۔ نسی چاہتی تھی میں اپنے ذہن کو کشادہ کروں اور متبادل حقیقت پر بھی نظر ڈالوں۔ طلاق کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بس ختم ہو گئی۔ ایسی شادی کو جسے گند لگ چکا ہو محض اس لیے قائم رکھنا کہ اس کی بدولت معاشرے میں پذیرائی حاصل رہے گی کوئی زیادہ معقول بات نہیں۔ نسی نے میرے اندر کا توازن بحال کر دیا۔ اس کی رفاقت میں مجھے محسوس ہوتا کہ جو کچھ کر رہی ہوں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، کسی کی نقل نہیں اتار رہی۔ میں نے بیگمات والا بناؤ سنگار ترک کر دیا اور اس چادر کو اتار پھینکا جس نے شخصیت کو مسخ اور مقید کر دیا تھا۔ یہ لوگ مجھ سے میری خاطر ملتے تھے، میری کوئی حالیہ یا سابقہ حیثیت ان کے پیش نظر نہ ہوتی تھی۔ میں مبہم سا تاثر تھی، سوشل پوزیشن واضح کرنے والا بیان تھی، ایسی گفتگو تھی جس سے تمیزداری ظاہر ہوتی ہو۔ نسی سے مل کر میں اندھیروں کو مار بھگانے میں کامیاب ہو گئی، اگرچہ ماضی سے میرا رشتہ ابھی مکمل طور پر منقطع نہ ہوا تھا، تاہم مجھے احساس تھا کہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے میں زور لگا رہی ہوں۔ نسی نے مجھے حوصلہ دیا۔ ریسٹ ہاؤس میں سونے کے انتظامات سے میرے احساسات کو ٹھیس لگی۔ مجھے سرسری انداز میں بتایا گیا کہ ہم سب ایک ہی کمرے میں رات بسر کریں گے۔ ہم 6 یا 7 آدمی تھے، مرد بھی خواتین بھی۔ میرا چہرہ ضرور شرم سے لال ہو گیا ہوگا۔ یہ بہت ہی نرالی بات تھی۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ جس کمرے میں نسی کا میاں سوئے گا اسی کمرے میں مجھے سونا ہوگا۔ ان کو ذرا برابر پرواہ نہ تھی، ان کے لیے یہ بالکل فطری بات تھی۔ ان کی بے پرواہی دیکھ کر میری ہمت بڑھی۔ میں نے ایسی خام حجابی کا مظاہرہ کرنے پر دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا ڈپٹا۔ جو لوگ سچ مچ سوتے ہیں در حقیقت وہ سوتے کب ہیں؟ ہم ان لوگوں کی بھیڑ باڑ میں سے گزرے جو عارضی طور پر بنے ہوئے بازار میں قدم مارتے چلے جا رہے تھے۔ ہم نے گھٹیا ریستورانوں میں جھانکا جہاں ہجڑے فحش انداز میں ناچتے ہوئے ناپاک صحبتوں کے لیے وقت اور جگہ طے کر رہے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس معاشرے کی رعایا کاری جس میں مردوں کو غلبہ حاصل ہے اس سے زیادہ واضح انداز میں کبھی سامنے نہ آئی تھی۔ مردوں نے سچ مچ عورتوں کا کردار اپنا لیا تھا۔ یہ سارا منظر جسے ہم نے آگے کو جھک جھک کر دیکھنے والوں کی گردنوں کے بیچ بیچ میں سے ملاحظہ کیا، جتنا بونڈا اتنا ہی فاسقانہ بھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایسا وحشت ناک خواب شاید مشہور ہدایت کار فلینی ہی دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے ایک بڑے شامیانے والے سرکس کا جائزہ بھی لیا جس میں پسوؤں کے ستائے ہوئے چند بیزار ہاتھی اور شیر کھڑے تھے۔ مجھے رہ رہ کر وہی بدنوں سے چپکے ہوئے لباس یاد آ رہے تھے جو ہجڑوں نے اپنے جالردار گھٹنوں کے نیچے پہن رکھے تھے۔ ہم قسمت کا حال بتانے والوں، دانتوں کے معالجوں، بنگ فروشوں اور ان بڑے بڑے خیموں کے پاس سے گزرے جن میں شاہ لطیف کے عرس پر آنے والے زائرین قیام کرتے ہیں۔ یہ جگہ مشرق کی خوبصورت ترین زیارت گاہوں میں سے ایک ہے۔ لوگ احاطے میں پڑے سو رہے تھے، تھکے ہارے لوگ جو اپنی اپنی التجائیں لے کر زیارت گاہ آئے تھے، شفاعت کے طلبگار بن کر حاضر ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں نہ تھیں، ہزاروں کشکولے گدائی تھے۔ ہم ان زمین پر دراز صورتوں کے درمیان سے گزرے، ایک پرہیبت لے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ زیارت گاہ کے سامنے فقیر ہم آہنگ ہو کر گا رہے تھے، ان کے لبوں پر دعا تھی کہ صبح ہو اور زیارت گاہ کا دروازہ کھلے۔ صبح گویا رہائی کی ساعت تھی۔ بائینہ جیسے موت صوفیاء کرام کے لیے رہائی کی گھڑی ہوتی ہے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں دوبارہ اپنے پیر و مرشد کے مزار کے دیدار سے مشرف ہونے کا موقع دیا جائے۔ ایک قتیلہ فقیر پر حال طاری ہو گیا، وہ عشق کے لیے نشے میں ڈوب کر ناچنے لگا۔ میرے دل کو چین آ گیا۔
میرا نقاب خاموش دعائیں مانگنے والے ہونٹوں پر پڑ گیا۔ دور دور سے چل کر اس جائے امن تک پہنچنے والے باقی تمام لوگوں سے ہم مختلف نظر آ رہے تھے۔ مجھے اپنے گرد و پیش کا ہوش نہ رہا۔ میں نے عظیم صوفی کے مزار پر مصطفیٰ کی رہائی کی دعا کی۔ میں خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ اپنے لیے تو دعا مانگ لی اور مصطفیٰ کا خیال تک نہ کیا جو جیل میں پڑا ہے۔ ہم جی پر کر موسیقی سے لطف اندوز ہوئے۔ ہم نے علن فقیر، آبدہ پروین، وحید اور اقبال چانڈیوں کو سنا۔ زعفرانی چوغوں میں ملبوس سونگ ناچنے والوں کو ایک تارا، کھڑتال اور مٹکی کی دھن پر گاتے اور چکر کھاتے دیکھا۔ حواس آسمان کی خبر لانے لگے۔ 2 دن وجد کے عالم میں گزرے۔ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے ہماری مدد کی اور دوستوں کی طرح پیش آئے۔ مجھے اشعار کا مطلب بتایا گیا اور میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے ان کی اسرار امیز معنویت کو سمجھ گئی۔ 2 دن کے بعد ہم بٹ شاہ سے رخصت ہوئے۔ سفر کا چاند گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ کراچی واپس جاتے ہوئے کار یوسف صلاح الدین نے چلائی اور میں جے اور ایک مرد دوست کے ساتھ پیچھے بیٹھی اس بات کی شعوری کوشش کرتی رہی کہ جب کار کوئی موڑ مڑے تو میرا بدن ان دونوں میں سے کسی کے بدن سے نہ لگے۔ میری یہ کوشش ان کے لیے تفریح کا سامان بن گئی۔ نسی اور جے لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے مجھے راضی کر لیا کہ میں بھی ان کے ساتھ لاہور چلوں۔ ایک اور ہی وجہ کی زندگی کی جو جھلکیاں میں دیکھ چکی تھی وہ میرے تجسس کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ یہ میری ہی عمر کے لوگ تھے، میری طرح ہی سوچتے تھے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں بالکل انوکھی عورت نہیں، عجیب عورت بھی نہیں۔ دنیا میں میری جیسی اور بھی عورتیں ہیں جنہیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ خاموشی سے دکھ نہیں سہتیں، اپنا رد عمل ظاہر کر کے رہتی ہیں۔ اپنی شادی کی وجہ سے میں بہت سی چیزوں سے بے خبر رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا تھا اور وہاں لے جا کر اس نے تمام کھڑکیاں بند کر دی تھی۔ یہ گروپ میرے خاندان کا نعم البدل ثابت ہوا۔ میں ایسے لوگوں سے ملی جنہوں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور برتا تھا۔ ضروری نہیں کہ ایسی زندگی کو جس میں بہت جوخم ہو یا جو قومی معاملات یا سیاست سے متعلق رہی ہوں۔ مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ سیاست زندگی کا ایسا تجربہ نہیں جس کے بعد کسی اور تجربے کی گنجائش نہ رہتی ہو۔ اگرچہ سیاست میں دوسرے طبقات اور واقعات سے دوچار ہونے کے ایسے مواقع ملتے ہیں جن کو زندگی کے کسی اور دائرہ عمل میں رہ کر حاصل کرنے کی امید ابس ہے۔ اس گروپ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے طور پر زندگی کے عملی تجربات حاصل کر چکے تھے۔ ان سب کو ادبار اور کشمکش کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا تھا اور وہ ان آزمائشوں سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرے تھے۔ وہ ذہن رکھتے تھے۔ یہ ذہن ان کی زندگیوں کا تجزیہ کر کے اصلاح کا راستہ سمجھا سکتے تھے۔ وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے۔ ان کے نقطہ نظر سطحی نہ تھے۔ کھیل تماشے اور سیر و تفریح ان کے لیے جذبات کے نکاس کے ذرائع تھے۔ اس کھلنڈرے پن کی وجہ سے ان میں سے ہر ایک کی زیادہ گہری اور کسی بڑے مقصد سے وابستہ ذات پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ انہیں سیکھنے سے نفور نہ تھا۔ وہ آسانی سے مطمئن ہو جانے والوں میں سے نہ تھے۔ میں بڑی آسانی اور بہت خوشی سے ان میں گل مل جا گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لیا۔ میں ہی وہ چوب پارا تھی جو ان کے کج مج چوبی ٹکڑوں سے بنے معمر میں سے غائب تھی۔ میں خالی جگہ میں بالکل ٹھیک آ گئی یا تقریباً ٹھیک آ گئی۔ لاہور کی رونقیں اپنے شباب پر تھے۔ عالمی کپ کی دعوتوں کا زور و شور تھا۔ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان کپ جیت لے گا۔ ہم نے ویسٹ انڈیز کی زبردست ٹیم کو ابھی شکست دی تھی۔ میں نے نسی اور جے کا دامن تھام کر ان دعوتوں میں شرکت کی جو ہمارے فاتح کھلاڑیوں کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ ان کے بغیر اپنے طور پر کہیں جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دونوں میری خفیہ بیساکھیاں تھیں۔ میں نے نوجوانوں اور جوانوں کی زندگی کا دوسرا رخ بھی دیکھا۔ میں نوجوان لڑکیوں سے ملی جو بہت ماڈرن اور بہت پر اعتماد تھی اور اس بات پر شرماتی نہیں تھی کہ دوسرے انہیں غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بالکل خبر نہ تھی کہ نئی پاکستانی لڑکی نفسیاتی اور معاشرتی حجابات سے آزاد ہو چکی ہے اور چست جسر جینز اور منی اسکرٹ پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی۔ مجھے یہ دیکھ کر دھچکا لگا۔ لڑکیاں اپنی ٹانگیں کھلی رکھتی ہیں، کسی اور کو ان باتوں سے وحشت نہیں ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ایسی چیزیں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ وہ نسل تھی جو ضیاء کے دور میں بڑی ہوئی تھی۔ یہ نسل چے اور ماؤ اور سوکارنو پر جان نہیں دیتی تھی۔ یہ میڈونا، ایو کوکا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پرستار تھی۔
جدیلاتی مادیت کی جگہ مادہ پرستی لے چکی تھی۔ جو محروم تھے وہ سزوکیوں میں مارے مارے پھرتے تھے، اور مفلسی سے مراد یہ تھی کہ آدمی کے پاس رہنے کا فلیٹ تو ہو مگر فلیٹ میں ایئر کنڈیشن نہ لگا ہو۔ یہ شہر کا بلائی طبقہ تھا۔ افغانستان کی جنگ اور منشیات کے کاروبار میں اچانک بے پناہ اضافے کے اثرات چھن چھن کر نیچے تک پہنچ گئے تھے۔ نسلی خصوصیات اور امتیازات کے بارے میں کہا جانے لگا تھا کہ یہ تو انسانیت دانوں کے مطلب کی باتیں ہیں۔ میں نے ان لڑکیوں کا رقص گاہ میں ناچتے اور پھرکیوں کی طرح گھومتے دیکھا۔ ناچنے کے یہ انداز تازہ ترین پاپ ویڈیوز سے چنے گئے تھے، ایک ہی سانچے میں ڈلی ہوئی میڈونائیں۔ ہمیں بھی دیکھو، ہمیں بھی چاہو کہنے والی نسل۔ اتنی دیدہ دلیر بننے کا تو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، لیکن ان کے بارے میں کسی پاکستانی نقطہ نظر سے فیصلہ دینا نہ چاہتی تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ مجھ سے خواب و خیال میں بھی نہ ہو سکتا تھا۔ میں کسی ایسے مرد کے ساتھ ناچ ہی نہ سکتی تھی جو میرا شوہر نہ ہو۔ ایک بار میں مصطفیٰ کے ساتھ ناچ کر سخت مشکل میں پھنس گئی تھی۔ تعلقات میرے لیے تکتیس کے حامل تھے۔ یہ لڑکیاں چاہتی تھی کہ جو ہو نہ ہے آج ہی ہو جائے، کون فردہ کا انتظار کرے۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ میں کسی اور زمانے میں سانس لے رہی تھی اور نئی نسل کسی اور زمانے میں۔ میں وقت کے کسی پیچاک میں الجھ کر رہ گئی۔ جو تضاد نظر آیا در حقیقت میں سب سے زیادہ اسی سے خوفزدہ ہوئی۔ میں جاگیردارانہ نظام کے سائے میں جینے والی عورتوں کی زندگی کو اندر سے دیکھ چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم بے یک وقت کئی صدیوں میں جی رہے ہوں۔ جدید جیٹ پاش ٹولے سے تعلق رکھنے والیاں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ ان کے سامنے دور دراز دیہی علاقوں میں رہنے والی عورتیں قصے کہانیوں میں ملنے والے کردار بن کر رہ گئی تھی۔ اس نئے طبقے کو کیا خلوت اور کیا جلوت دونوں میں بد چلنے کی کھلی چھٹی تھی۔ پھر تعجب ہی کیا جو ان کی نظر میں حدود آرڈیننس اور شریعت بل کوئی چیز نہ تھے۔ میں نے کوشش کی کہ عورتوں میں ہی اٹھا بیٹھا کروں۔ میں الگ تھلگ رہنے والی تماشائی تھی، مجھے اپنا کردار نبھانے میں لطف آ رہا تھا، کسی سرگرمی میں حصہ لینے کی کوئی خواہش مجھ میں نہ تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر مزہ آتا تھا کہ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن جانتی تھی کہ میری زندگی نہیں، میری زندگی اس سے کہیں زیادہ بھرپور تھی۔ میں اپنی نوجوانی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل چاہتا تھا ایک بار پھر 22 برس کی ہو جاؤں، لیکن میں نے آئینے میں اپنی طرف دیکھا تو وہاں مجھے پھرکیوں کی طرح گھومتی شکلیں نظر نہ آئیں۔ 34 برس کی ہو کر میں حقیقت میں اس تصور کو بہت پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ ایسی دعوتیں جن میں 100 مہمان بلائے گئے ہوں محض جشن آرائیاں معلوم ہوتی تھی۔ کسی سے جان پہچان کا موقع تک نہیں ملتا تھا، جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے۔ موسیقی بہت اونچے سروں میں جاری رہتی اور اس کان پھاڑ شور میں گفتگو کرنا نہ کرنا برابر تھا۔ میں شور کا بہانہ بنا کر راز بری سرگوشیوں والے کھیلوں کا مزہ لوٹنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی۔ میری نظر میں یہ دعوت کا تصور یہ ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھایا جائے اور سب کو ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تاہم ان پارٹیوں کے گلیمر سے محظوظ ہوتی رہی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان میں شرکت کی۔ یاد آتا ہے جن دنوں عالمی کپ کی وجہ سے ہر طرف کرکٹ کا تیز بخار پھیلا ہوا تھا، مجھے یوسف کی حویلی جانے کا موقع ملا۔ وہاں کرکٹ کے عظیم کھلاڑی عمران خان سے ملاقات ہوئی، جس کا ایک عالم پرستار ہے۔ میں کرکٹ کی شوقین نہ تھی، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کرکٹ ضرور کوئی دانشورانہ کھیل ہوگا۔ آخر یہ صرف دانشوروں کے لیے ممکن ہے کہ 5 دن تک اکٹھے رہیں اور پھر کسی فیصلے پر پہنچے بغیر اٹھ کھڑے ہوں۔ عمران خان فرش پر لیٹا ہوا تھا، ہمارا تعارف کرایا گیا۔ اس پہلی ملاقات نے مجھ پر کوئی تاثر نہ چھوڑا، لیکن جب اس سے واقفیت بڑھی تو میں اسے بہتر طور پر سمجھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اصولوں کا بڑا پکا، بہت کھرا اور بہت راست باز ہے۔ میں نے دیکھا کہ پٹھان کی سچی اقدار اس کی گٹی میں پڑی ہیں۔ اس کی غیرت مندی اور جان لڑا کر مقابلہ کرنے کی عادت سے ملک کو بہت فیض پہنچا ہے۔ جب میں نے اندر قدم رکھا تو سارے نوجوان فرش پر دراز تھے۔ میرے داخل ہونے پر کسی نے اٹھنے کی زحمت نہ کی۔ یہ مجھے بہت عجیب لگا۔ میں ایک ایسی دنیا سے آئی تھی جہاں شرفا ہمیشہ مجھ سے اس طرح پیش آتے تھے جیسے میں کوئی بہت معزز خاتون ہوں۔ میری کبھی ایسے مردوں سے ملاقات نہ ہوئی تھی جو میرا خیر مقدم کرنے کے لیے اٹھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کریں۔ یہ نوجوان مرد اور عورتیں آداب محفل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یوسف کو تو براہ راست کسی مغل مینی ایچر تصویر سے نکال کر پیش کر دیا گیا تھا۔ بظاہر وہ وقت کے کسی اور دائرے سے بچھڑ کر ہمارے زمانے میں آ نکلا تھا۔ اپنا ماضی وہ ساتھ لایا تھا، مستقبل کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ وہ اس کا قائل تھا کہ کھانے ہوں تو اچھے سے اچھے، مشروبات ہوں تو اعلیٰ سے اعلیٰ،
माजी हर तरफ हाल पर छाया नजर आता था, जिससे अजीब सा अनमिल बेजोड़पन वजूद में आ गया था। वो मरमरी तख्त पर नीम दराज होकर मंजर का शहाना तहकीर से जायजा लेता। खरामा खरामा फिरने वाली कनीज़ों ने ऐसी पेशवाजें और चूड़ीदार पाजामे जेब तन नहीं कर रखे थे जिनसे बदन साफ दिखाई दे। उन्होंने मिनी स्कर्टें पहनी हुई थी। उनके बाल बनाने के अंदाज मुगल और पंग तर्जों का आमेख्ता थे। यूसुफ पूरमपुर नवाब दिखाई देता। इधर वो शाही दरबार को असर नौ तख्लीक कर रहा था, उधर जमहूरियत की बहाली के पोस्टर उसकी हवेली के बाहर दीवारों को दागदार कर रहे थे। मेरी मुबशर से मुलाकात हुई जो मोबी कहलाता था। वो उन लोगों में से था जो जितने कौवी तन होते हैं उतने ही खामोश रहते हैं। मैं बता सकती थी वो बड़ा गहरा आदमी है, जैसा कि कहावत में है कि साकत पानी गंभीरता की निशानी। हम दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। हमारी खामोशियाँ हम एक दूसरे के करीब ले आईं। मैं पहली बार क्रिकेट मैच देखने गई। नसी और जेजे को बड़ा जोश चढ़ा हुआ था। मैं उनके जोश के हवाले से मैच देख रही थी। जब वो उछल खड़े होते वाह और दाद देते तो मैं भी वैसा ही करती, और जब वो मगमूम होकर बैठे रहते तो मैं भी अपने चेहरे पर कोई मिलती जुलती कैफियत तारीख कर लेती। मुझे याद है जब इमरान से पहली बार मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मैंने देखा आपने किस तरह वेस्ट इंडीज़ को अपनी बैटिंग से आउट कर दिया। इमरान ने चिड़चिड़े अंदाज में अपनी मशहूर आंखों से मेरी तरफ देखा। उस दिन से मुझसे सिर्फ एक यही हमाकत नहीं हुई। मैंने मोबी से पूछा कि क्या वो भी क्रिकेटर है। जिस टीम के बारे में हर कोई रतबल लसान था, मैं उसके अरकान को पहचानती तक न थी। मेरी ज़िंदगी हालात में तब्दील लाने की कोशिश में कहीं और ही गुजर रही थी, और उधर क्रिकेट के खिलाड़ियों की ये नस्ल सुपरस्टारों का मर्तबा हासिल कर चुकी थी। मैंने अपने नए दोस्तों के दरमियान खुद को महफूज महसूस किया। ये लोग मुझसे मेरी खातर मिलते थे। मुझे किसी सियासतदान की तो सी समझ कर मिलने ना आते थे। मैंने अपने दोस्त आप चुने थे, वो मुझ पर मुसल्लत नहीं किए गए थे। ये दोस्त मैंने उस वक़्त बनाए थे जब मुस्तफ़ा मेरे पास ना था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। आसमा जहांगीर का ख्याल था कि अगर मैंने बच्चों को साथ लेकर मुल्क छोड़ने की कोशिश की तो मुस्तफ़ा शायद हुक्म इम्तनाई हासिल कर ले और उन्हें बाहर न जाने दे। मैंने तय किया कि बच्चों को लंदन भिजवाए देती हूँ, अकेले चले जाएं। सोचा ये था कि उनके चाहने के 2 दिन बाद मैं भी रवाना हो जाऊँगी। मैंने लंदन अपनी बहन मुन्नू को फ़ोन किया। मुस्तफ़ा के पास वापस आ जाने के बाद मेरा उससे कोई राब्ता ना रहा था। मैंने उससे कहा कि वो हवाई अड्डे जाकर बच्चों को ले आए और 2 दिन उन्हें अपने पास रखे। इतनी देर में मैं आप लंदन पहुंच जाऊंगी। मुन्नू ने हामी भर ली और बच्चों से दोबारा मिलने का मौका हाथ आने पर बहुत खुश हुई। फ़ोन की घंटी बजी। मुन्नू बोल रही थी। उसने अम्मी से बात की थी और अम्मी ने कहा था मुझसे बिल्कुल कोई सरोकार न रखा जाए। उससे कहा गया कि वो बच्चों को लेने हवाई अड्डे ना जाए। अगर उसने अम्मी की हुक्मदूली की तो बच्चों को अगले त्यारे पर बैठाकर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। मुन्नू कहने लगी उसके पास अम्मी के हुक्म की तमील करने के सिवा चारा न था। अम्मी ने कहा इस दफ़ा बच्चों को अगवा मैंने किया है। अम्मी मुझे मुस्तफ़ा के पास लौट जाने की सज़ा देना चाहती थी। हमारे इस बेकार के खेल में बेचारे बच्चे एक बार फिर मोहरे बने हुए थे। मेरे बच्चे त्यारे पर थे। मेरी समझ में ना आ रहा था किससे राब्ता कायम करूं। परेशानी के मारे मेरे हाथ पांव फूल गए। लंदन में बथेरे दोस्त मौजूद थे, लेकिन मैं उनमें से किसी को इस मामले में उलझाना ना चाहती थी। मैंने मुन्नू को फ़ोन किया। उससे कहा कि वो बच्चों को लेने हवाई अड्डे ना जाए, वो खुद ही तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तुम अम्मी को फ़ोन करके बता देना कि बच्चे आप ही आ गए हैं और अब तुम उन्हें घर से निकालने से तो रही। इसके लिए वो आमादा हो गई। मैंने PIA के मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि बच्चों को टैक्सी दिलाकर मुन्नू के पत्ते पर भिजवा दिया जाए। लंदन में जिन जिन लोगों को मैं जानती थी उन्हें फ़ोन करना चाहा, किसी से बात ना हो सकी। बेचारे बच्चे हैथरो के हवाई अड्डे पर उतरे। वो सहमे हुए थे। रात के 10:30 बजे थे। वो अपनी खाला को ढूंढते रहे जिसका कहीं पता न था। PIA का मैनेजर उनके पास आया और उन्हें ले जाकर टैक्सी में बिठाकर चलता कर दिया। वो उस कागज़ को जिस पर मन्नू के घर का पता दर्ज था इस तरह मजबूती से पकड़े बैठे थे जैसे उनकी ज़िंदगी का दारोमदार इस चिट पर हो। बिशपन्स एवेन्यू में उन्हें मन्नू का मकान न मिल सका। टैक्सी ड्राइवर झंझला उठा। उसने बेचारे नन्हे नन्हे बच्चों को डांटना शुरू कर दिया। नसीबा ने बाद में मुझे बताया कि उन सब की जान निकली जा रही थी। वो डर रहे थे कि टैक्सी ड्राइवर उन्हें कच्चा चबा जाएगा, या इससे भी बदतर ये कि उन्हें किसी बिल्कुल अनजानी जगह उतार कर चलता बनेगा। अंधेरा छाया हुआ था। हर शय नामानूस मालूम हो रही थी। बच्चों का कहना है कि हैथरो से मन्नू के घर तक का सफ़र
ان کے پاکستان آنے کے سفر سے کہیں زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس وقت کم از کم عربی تو ان کے ساتھ تھے، اس بار وہ بالکل اکیلے تھے۔ آخرکار مکان انہیں مل ہی گیا۔ منو انہیں اندر لے گئی۔ ان سب کو منو بہت اچھی لگتی تھی۔ منو نے ان کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے امی کو فون کیا۔ یہ خبر سنتے ہی امی کا تو فیوز اڑ گیا۔ انہوں نے منو سے کہا کہ بچوں کو اگلی پرواز پر بٹھا کر کراچی روانہ کر دیا جائے۔ منو کے شوہر علی نے کہا وہ ایسی بیہودہ اور سنگ دلانہ حرکت میں ماں بیٹی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں نے اپنے خاندان کو ایک بار پھر بحران میں مبتلا کر دیا تھا۔ بچوں نے رات بھر منو کے ہاں قیام کیا۔ اگلی صبح امی نے منو کو فون کیا کہ وہ میرے بھائی عاصم سے بات کر چکی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بچوں کو فوراً گھر واپس بھجوا دیا جائے۔ منو پر بجلی گر پڑی۔ اس نے حواس باختہ ہو کر مجھے بار بار فون کیا۔ اس کو دی گئی ڈیڈ لائن کا وقت ختم ہونے کو تھا۔ میں ذہنی طور پر بری طرح تھک چکی تھی۔ لوسی نے اپنی بہن چنی سے کہا کہ بچوں کو اپنے گھر لے آئے۔ بیچاری چنی وہ بکھلا گئی۔ میرے خاندان کے نامعقول رویے کی نمناکی کو پہنچنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ حیران تھی کہ امی کو میری بہن پر اتنا غلبہ حاصل ہے۔ منو اتنی زیادہ خوفزدہ تھی کہ ایک اصولی موقف پر بھی قائم نہ رہ سکی۔ اس کا شوہر بھی اتنا ہی حیرت زدہ اور پریشان تھا، لیکن منو کو یہ خوف کہ امی کہیں اسے آنکھ نہ کر دیں ہر چیز پر غالب آ گیا۔ مجھے یقین نہ آتا تھا کہ امی نے اپنے نواسوں نواسیوں کو ایسی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان کے اس فعل کو کسی دلیل کے رو سے حق بجانب قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ چنی کے اپنے بھی بچے تھے، اسے کالج جانا ہوتا تھا، وہ انہیں اکیلے چھوڑ کر نہ جا سکتی تھی۔ میں نے پاکستانی سفارت خانے سے ایک بہت باکمال خاتون منصورہ کا بندوبست کر دیا۔ منصورہ نے عذرِ کرم دن کے وقت بچوں کی دیکھ بھال اپنے ذمے لے لی۔ نسی کی امی بھی میرے بچوں کے ساتھ بڑی اچھی طرح پیش آئیں۔ میں کبھی بھول نہیں سکتی کہ میں انہیں جانتی تک نہ تھی اور میں نے ان پر اتنا بوجھ ڈال دیا تھا۔ میں ننھے حمزہ کو ساتھ لے کر لندن پہنچی۔ اب بچے پھر میرے پاس تھے۔ میں اپنے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئی۔ طے کیا کہ انہیں انگلینڈ میں کسی بورڈنگ اسکول میں داخل کرائے دینا چاہیے۔ میں نے کینٹ میں ایک خوبصورت اسکول تلاش کر لیا جسے اسلامی خطوط پر چلایا جا رہا تھا۔ ایک لبنانی اس کا مالک بھی تھا اور ناظم بھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مصطفیٰ اپنے پرانے دلائل استعمال کرے اور بچوں کو اس بہانے واپس بلا لے کہ انہیں مغرب کے اخلاق باختہ طرز زندگی سے دوچار ہونے سے بچانا مقصود ہے۔ مجھے فرصت تھی۔ یہ اپنے حالات اور معاملات کا جائزہ لینے کا زمانہ تھا۔ میں نے تصویریں بنانی شروع کر دی۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں مغموم تھی اور آئندہ کا لاحِ عمل طے کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ مجھے یہ احساس جرم ستا رہا تھا کہ ایک قیدی کو اپنے حال پر چھوڑ کر چلی آئی ہوں۔ جب تصور کرتی کہ وہ اکیلا قید خانے میں بند پڑا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ اسے چھوڑ کر چلے آنے کا کوئی معقول جواز میرے پاس نہ تھا۔ مجھے یہ بہت ناگوار گزرتا تھا کہ وہ تو پہلے ہی بچھڑ چکا تھا اور اوپر سے میں اسے ٹھوکریں ماروں۔ یہ میرے مزاج کے خلاف تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بے سہارا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ میری جگہ کسی اور عورت کو لے آئے، کوئی بیوی جو اس سے ملنے آ سکتی ہو۔ یہ سوچ کر میری طبیعت خراب ہونے لگتی کہ میں ایک زبوں حال مرض سے لڑتی رہی ہوں۔ مجھے دکھ یہ تھا کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر باغ آنے کے لیے جو وقت میں نے چنا تھا وہ غلط تھا۔ فرار ہونے کی وجہ غلط نہ تھی۔ میری شخصیت میں تبدیلی آ چکی تھی۔ مجھے ہر طرف آنکھیں نظر آنے لگیں، کھوکھلی بے جان آنکھیں، غسیلی آنکھیں، للکارنے والی آنکھیں، سہمی آنکھیں جو خوابوں کا ذائقہ تک بھول چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی آنکھیں اس کے تمام اجتماعی تجربات کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ وہ ایک طرح کا ریکارڈ ہیں، ایک مسلسل آئینہ جس پر یکے بعد دیگرے تصویر پر تصویر چھپتی رہتی ہے۔ یہ آنکھیں لندن میں میرے فلیٹ میں میرا پیچھا کرتی رہیں۔ وہ مجھے استقامت کی کمی کے طعنے دیتی، مجھے چڑھاتی کہ میں نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں ایک کام ادھورا چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ ان کی امیدیں جونکوں کی طرح مجھے چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے بے وفائی کی تھی۔ میں نے ان کی جدوجہد کا حصہ بن چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان کے حالات بہتر بنائے جا سکتے ہیں۔ ان کے افلاس، ان کی خستہ حالی اور غربت کے ہاتھوں تذلیل کو میری خطابت پردازی کے لیے محض خام مواد کی حیثیت حاصل نہ تھی۔ مصطفیٰ گھر میرا شوہر نہ رہا تھا، لیکن وہ اب بھی میرا قائد تھا۔ اس کے وژن کو میں اپنے میں جذب کر چکی تھی۔ یہ اس کا خواب تھا جسے میں حقیقت میں بدلنے کی خواہاں تھی۔ اسے میری ضرورت تھی۔ میں تصور کرتی کہ وہ اکیلا پڑا ہے، پھوٹ چکا ہے اور نو امیدی کا شکار ہے۔
موجودہ بے بسی کی حالت تک وہ اپنے مزاج کی وجہ سے پہنچا تھا۔ اس نے اس وقت مجھے دھکیل کر پرے کر دیا جب اسے اپنا مشن پورا کرنے کے لیے میری ضرورت تھی۔ میں تاریخ میں اپنا نام ایسی عورت کے نام پر درج نہ کرانا چاہتی تھی جس کی وجہ سے ایک خواب ادھورا رہ گیا۔ میری پینٹنگز نے مجھے راہ دکھائی۔ میں تقریباً بے خودی کے عالم میں کینوس پر اپنے ان تجربات کو اثر نو تخلیق کرتی رہی جو دنیا کے پسے اور کچلے ہوئے انسانوں کے درمیان رہ کر مجھے حاصل ہوئے تھے۔ جب میں تذبذب کے تلاطم پانیوں میں سفر کر رہی تھی تو فیض احمد فیض کی انسان دوست شاعری نے میرے لیے چپوں کا کام کیا۔ ان کے لفظوں نے انسانی شکلیں اختیار کر لی۔ برش سے کھینچی ہوئی ہر لکیر مجھے اس فیصلے سے قریب تر لاتی گئی کہ مجھے لوٹ جانا چاہیے۔ فیض نے اپنا شاہکار لکھا تھا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یہ نظم خالص جدیلیت ہے، نصف اول عشقیہ نظم ہے۔ اس میں عشق کی اس قوت کا ذکر ہے جس کی زد میں آ کر سب کچھ بسم ہو جاتا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ عاشق دنیا سے منہ موڑ چکا ہے اور اسے اپنے محبوب کے سوا کسی چیز کا ہوش نہیں۔ نظم کا نصف آخر سیاق و سباق کی تصویر کشی کرتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں حسن کا سودا ہوتا ہے اور فریب نظر کے کھیتوں میں بوک اگتی ہے۔ محبت کیا معنی رکھ سکتی ہے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ یہ مصرعے مجھے اپنی روداد معلوم ہوئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اپنی ذہنی سکون کی خاطر میں نے عوام کی خوشیوں کو بیچ کھایا ہے۔ زندگی کی طرف کھلنے والے دروازے بند کیے جا سکتے تھے۔ میں اپنے ریشمی خول میں محفوظ و مامون تھی، لیکن وہی اور بھی دکھ ہیں۔ میں نے گلی کوچوں میں پلنے والے میلے کچیلے اور خراب و خستہ لڑکوں کی تصویریں بنائیں جن کا ماضی، حال اور مستقبل گندگی کے ایسے ڈیروں سے وابستہ تھا جہاں کوڑا کرکٹ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی پسلیاں سوکھ کر کانٹا جسم پر طاری کیفیتوں کی تصویر کھینچی، منڈی ہوئی کھال کی بندشوں سے باہر آنا چاہتی تھی۔ میں نے ان ماؤں کے چہروں پر طاری کیفیتوں کی تصویر کھینچی جن کی چھاتیاں سوکھ گئی تھیں۔ میں نے اپنی تصویروں کو ایسے بوڑھے مردوں اور عورتوں سے پر دیا جو ایک گلی میں تھکن سے چور ہو کر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ امید کسی متلون سورج کی طرح ان کے قریب سے گزر گئی تھی۔ رنگ کالے، شتری اور کتھئی تھے، شکلیں میری طرف تک رہی تھی، وہ تقاضا کرتی معلوم ہوتی، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں۔ فیض کی ایک اور نظم دبے پاؤں میرے کینوس تک چلی آئی۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ میں نے ایسی عورتوں کی تصویریں بنائیں جن کے سر جھکے ہوئے تھے، جن کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے وہ ماتم کر رہی ہوں۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے فیض نے شعر کہے تھے، جن کے لیے آنسو بہائے تھے۔ عام لوگ جن کی محدود سی ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ میرے ذہن میں سرایت کر گئے اور پھر کینوس پر ایک واضح پیغام لے کر نمودار ہوئے۔ تمہاری سرزمین، اس کی سڑکیں، اس کے گلی کوچے تمہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ تمہیں اپنی جان اس سرزمین پر ان لوگوں پر وارنی پڑے گی۔ خاموشی کو ہرگز پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے، خوف کے مقابلے میں ڈٹ جانا ضروری ہے۔ جیل کی تصویریں سیل رواں بن کر میرے ذہن میں امڈ آئیں۔ میں نے جیل میں ایسی عورتیں دیکھی تھیں جن کے ساتھ جیل کے عملے نے زنا بالجبر کیا تھا۔ خوف زدہ جیلر انہیں اسقاط حمل کے لیے لے جاتے تھے کیونکہ وہ اپنے مجرمانہ افعال کے تمام شواہد مٹا دینا چاہتے تھے۔ ان عورتوں کو معصوم جننیوں کے قتل کی کوشش کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ بعض کے بچے پیدا ہو گئے تھے، کھوٹ ملے انصاف کی ناجائز اولادیں۔ میں نے ان کو پینٹ کیا، ماں بچہ دونوں سلاخوں کے پیچھے، رہائی سے خائف کیونکہ ان کے بارے میں باہر کی دنیا کا رویہ مخالفانہ بھی تھا اور غیر یقینی بھی۔ تصویریں بنائیں تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان سے اپنے رشتے منقطع کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہوں۔ اپنے ماضی قریب سے میرا تعلق بدستور قائم تھا۔ عوام کے روبرو اپنی غیر حاضری کا جواز پیش کرنا مجھ پر لازم تھا۔ میری طرف سے اس بارے میں کوئی بیان آنا چاہیے تھا، اس کے لیے مجھے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ مصطفیٰ خر مجھے ایسا پلیٹ فارم فراہم کر چکا تھا۔ میں بذات خود ابھی اس طرح کا کام انجام دینے کے لیے لیس نہ تھی۔ عوام کے درمیان میری جو بھی حیثیت تھی صرف مصطفیٰ سے میرے رشتے کی بنا پر تھی۔ مجھ میں ابھی اتنا حوصلہ نہ تھا
کہ اپنے لیے کوئی مقام پیدا کرنے کی کوشش کر سکتی۔ میں مصطفیٰ کی سیاست پر یقین رکھتی تھی، اس کے آج پر یقین رکھتی تھی۔ اس کا سیاسی حال قابل احترام تھا۔ جو سیاست مجھے آتی تھی میں نے اسی سے سیکھی تھی۔ مجھے اپنے محرکات سے موقع پرستی کی بو آئی، لیکن کاز کے لیے میرے خلوص نے مجھے یقین دلایا کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ مصطفیٰ ہی وہ شخص تھا جس کا سہارا لے کر میں بلندیوں کو چھو سکتی تھی۔ جب وہ جیل سے باہر آئے گا تو میں اسے اپنی اہلیت ثابت کرنے کا موقع دوں گی۔ میں قید و بند سے اسے چھڑانے کی کوشش میں ہاتھ بٹاؤں گی۔ مجھے واپس جانا ہی پڑے گا۔ سیاست کا دل فریب گیت مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میں نے خود کو ایک کمزور مستول سے، یعنی اپنے بارے میں خوشگمانیوں کے مستول سے باندھ رکھا تھا۔ مجھے یاد آ گیا میں نے اس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ ایک بار پھر میں سامان پیک کرنے میں جٹ گئی، پر چھتی سے کیبن ٹرنک اتارے گئے۔ میں نے بچوں کے ساتھ صلاح مشورہ کیا۔ اسکول میں ان کا دل نہ لگا تھا۔ ان کو پاکستان کی یاد ستا رہی تھی۔ انہیں اپنے والد کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ بورڈنگ اسکول سے انہیں نفرت تھی۔ ہم پاکستان روانہ ہو گئے۔ مصطفیٰ کی حالت خستہ تھی۔ وہ روتا رہتا، کوئی اسے ڈھارس دینے والا نہ تھا۔ اس کا وزن خاصا کم ہو گیا تھا۔ اسے عدالت میں پیش ہونا پڑتا۔ لیاقت باغ فائرنگ کے مقدمے کی سماعت ہو چکی تھی۔ میں نے بچوں کو اس سے ملنے بھیجا۔ پریس کے مزے ہو گئے۔ اخباروں میں شیر اور اس کے بچوں کے آنسوؤں بھرے ملاب کی تصویریں چھپیں۔ اگلے دن میں مصطفیٰ سے ملی۔ ہم باتیں کرتے رہے۔ ہم نے دوبارہ تلق استوار کرنے کے موضوع سے اعتراض کیا۔ دونوں بہت محتاط تھے۔ میں نانی اماں کے ساتھ لاہور واپس آ گئی۔ نانی اماں میری زندگی کے بارے میں بہت فکر مند تھی، جس میں کسی قسم کا استحکام پیدا ہی نہ ہو رہا تھا۔ اس بارے میں بھی کچھ زیادہ پراعتماد نہ تھی کہ میں جو قدم اٹھانے والی ہوں وہ صحیح ہے۔ میرے بچوں کو یقین تھا میں صحیح قدم اٹھا رہی ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے والدین میں صلح صفائی ہو جائے۔ نسی اور جے یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں مصطفیٰ کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئے میں ایسا قدم کیوں اٹھانے والی ہوں۔ میں مصطفیٰ سے ملنے گئی۔ وہ کھانا پکا رہا تھا۔ اس نے مجھے پلاؤ اور تیتر کھلائے۔ ہم بات کرتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ مصطفیٰ نے پہل کی، آؤ اپنی شادی کو ایک اور موقع دیتے ہیں۔ میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم پر بھی لازم ہے کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو ہوا سو ہوا، آؤ اسے بھول جائیں۔ مجھے بتانے لگا جتنے عرصے میں اس سے الگ رہی وہ اپنی جان سے بیزار رہا۔ وہ جا نماز پر بیٹھا روتا رہتا۔ وہ سسکیاں لیتا اور زور زور سے گریہ وزاری کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ اس جیسا دلیر آدمی بھی رونے دھونے پر مجبور ہو گیا ہے، باہر تعینات پہرے دار اور خدمت گزار غم زدہ ہو جاتے۔ باہر کھڑے کھڑے وہ اس کے حال پر آنسو بہاتے۔ مصطفیٰ نے کہا کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے ہولناک برتاؤ کرتا رہا ہے۔ اپنے پرتشدد رویے کی یاد اس کے حق میں عذاب بن گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا چہرہ اکثر اسے خواب میں دکھائی دیتا۔ اس کے تشدد کی وجہ سے سہمی سہمی اور بت بنی نظر آتی۔ خواب میں نظر آنے والے چہرے اسے عذاب دے رہے تھے۔ اس نے عدیلہ والے واقعے کا ذکر کیا۔ اسے یقین تھا کہ اس میں شیطان حلول کر گیا تھا۔ اللہ نے اسے سزا دی تھی۔ اب وہ جیل میں تھا اور میں آزاد۔ اس نے یاد کیا کہ میں کس طرح اپنے کمرے میں بند جا نماز پر بیٹھی آنسوؤں سے نمکین اور تر بتر قرآن مجید کو سینے سے لگائے اللہ کے حضور آنسو بہاتی رہتی تھی۔ اب اس کے پاس اس کوٹری اور کلام الہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں اس سے جدا ہو چکی ہوں۔ وہ پریشان تھا۔ میں جوان اور دلکش تھی۔ مجھے بڑی آسانی سے کوئی اور مرد مل سکتا تھا اور میں نئے سرے سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ ایسی زندگی جس میں مصطفیٰ خر کی طرف سے دی گئی اذیتوں کا کہیں پتہ نہ ہو۔ اس نے میری آزادی کے دنوں کے قصے سنے تھے۔ اس کا حسد دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عدیلہ والے معاملے میں اس نے میرے جذبات کو کس طرح ٹھیس پہنچائی تھی، مجھے کتنا دکھ دیا تھا۔ اس پر انکشاف ہوا تھا کہ ہمارا گھر دراصل میرے لیے جیل تھا۔ میری تنہائی اس کی قید تنہائی سے مشابہ تھی۔ یہ ایک راست بازانہ انداز تھا۔ وہ اپنا احتساب آپ کرنے میں مشغول تھا۔ ہمارے درمیان کشیدگی کی وجوہ اس پر واضح ہو چکی تھی اور وہ اپنے رویے کی تلافی کے لیے تیار تھا۔ اس نے وعدہ کیا وہ پہلے جیسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ ہم نے صلح کر لی۔ میں پراعتماد تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں دنیا اور پریس کو بدل سکتی ہوں۔ میں ایسا بے لچک رویہ اپنانے کے حق میں نہ تھی جس کا مقصد صرف اپنے امیج کو تحفظ دینا ہو، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کو جو میرے خیال میں صحیح ہوں قربان کر دیا جائے۔ مجھ میں اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کی جرت تھی۔ جو تکلیف تھی سو میرے حصے میں آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑتے وقت یہ تک نہ سوچا تھا کہ اس کے بارے میں عوام کس قسم کی رائے ظاہر کریں گے۔ میں دوسروں کی آراء کے خوف کو اپنے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہونے دوں گی۔
لوگ جو کچھ سوچ رہے تھے وہ موقع محل سے کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ میں ان کے سامنے وضاحتیں پیش کرنے کو تیار نہ تھی۔ جب اخبار والوں نے کہا میں اپنے متلون طرز عمل کا جواز سامنے لاؤں تو مجھ میں اتنا اعتماد آ چکا تھا کہ میرے جواب میں شبے کی رمق تک نہ تھی۔ میں نے کہا چھوڑنے کا فیصلہ بھی میرا تھا اور لوٹ آنے کا فیصلہ بھی میرا ہے۔ میں اسی جوش و خروش سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے مہم جاری رکھوں گی۔ میرا کہا مان لیا گیا۔ میں نے بات جو انتہائی اعتماد سے کہی تھی۔ یہ نکتہ میں نے مصطفیٰ سے سیکھا تھا۔ احمقانہ انداز میں ہر وقت ایک ہی بات پر اڑے رہنے سے متضاد باتیں کرنا بہتر ہے۔ غلطیاں تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں تہیہ کر چکی تھی کہ مصطفیٰ کو رہا کرانے کی کوشش پورے خلوص سے جاری رکھوں گی۔ اگر وہ رہنمائی کرنے کے قابل ثابت نہ ہوا تو میں اس کا قبلہ درست کرنے میں مدد دے سکتی تھی۔ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مصطفیٰ کو ہمیشہ میری موجودگی کا احساس رہے گا اور وہ اس خیال سے کہیں میں سیاست کی طرف سے بددل نہ ہو جاؤں، جوش میں آ کر شاید وہ کچھ کر دکھائے جس کا اسے دعویٰ ہے۔ میں اپنے احساس جرم کو دھو چکی تھی۔ میں نے اپنی دوستیاں قائم رکھیں۔ مصطفیٰ چاہتا تھا میں اس کے بغیر اپنے دوستوں سے نہ ملوں۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بہت ماڈرن اور روایتی اقتدار سے محروم ہے۔ بنیادی طور پر وہ خود عدم تحفظ کے احساس کا مارا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے جو دوست بنائے ہیں وہ ذہین اور تعلیم یافتہ ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے دوستوں کی کوئی جڑیں نہیں اور معاملات کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو ان جیسوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اڈیالہ جیل میں میری سیاسی تعلیم کا پوری سنجیدگی سے آغاز ہوا۔ لگتا تھا وہ کوئی یونیورسٹی ہے جہاں میں ہر ہفتے اپنے ٹیوٹوریل کے لیے جاتی ہوں۔ پریکٹیکل عوام کی معمل گاہ میں کرنے پڑتے تھے۔ میڈیا میری ہر چال کا جائزہ لے کر مجھے کامیاب یا ناکام قرار دیتا۔ مصطفیٰ نے مجھے ہر بات کا سبق دیا۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ میں اس پر یقین لے آؤں۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں سوال پوچھوں اور میں نے محسوس کیا کہ وہ جوابوں کو پہلی بار تشکیل دے رہا ہے۔ اچھے طالب علم کی طرح میں اسے اکسا کر غور و فکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے بہترین رویہ اپنائے رکھا۔ وہ مکمل شوہر اور مکمل باپ تھا، مکمل رہنما تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جسے میں اپنا قائد تسلیم کروں اس کے لیے مثالی انسان ہونا کتنا اہم ہے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سیاست اور آدرش پسندی کے لباؤ نے مجھے واپس آنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ میری اشتہا کو بڑھاتا رہا۔ تاج الملک کے گھر کی انیکسی میرے حوالے کر دی گئی اور میں نے اسے دفتر میں تبدیل کر لیا۔ NPP کے کارکن جوک در جوک میرے پاس آنے لگے۔ پارٹی کو ایسا مرکزی نقطہ مل گیا جس کی اسے انتہائی شدید ضرورت تھی۔ جیسا کہ مصطفیٰ نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا، کارکن چودھری حنیف اور چودھری ارشاد سے بدظن ہو چکے تھے۔ ان کے بارے میں لچر سے لے کر زیادہ سنجیدہ نوعیت کی طرح طرح کی کہانیاں سننے میں آ رہی تھی۔ تمام کارکن میرے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت پڑی جو تجربہ کار بھی ہو اور وفادار بھی۔ میں نے ساتھ مل کر کام نمٹانے کے لیے ملتان سے میاں ساجد پرویز کو بلا لیا۔ اسے 1967 سے بھٹو صاحب اور مصطفیٰ کے ساتھ کام کرنے کا جو تجربہ تھا وہ اس مرحلے پر میرے لیے بے بہا ثابت ہوا۔ ساجد وہاں میری رہنمائی کرنے اور مصطفیٰ کی چالوں گاتوں پر عمل درآمد میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے موجود تھا۔ وہ سارے وقت میرے پاس رہا۔ میں چودھری مختار اور رانا ایوب کو بھی تنظیم میں لے آئی جنہوں نے سیاست کا درس بطور طالب علم رہنما حاصل کیا تھا۔ میں انہیں اس وقت سے جانتی تھی جب میری مصطفیٰ سے نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم نے NPP کے ان ارکان سے رابطہ کیا جو مالدار تھے۔ ہم انہیں ایسے پوسٹر چھپوا کر دینے پر آمادہ کرنا چاہتے تھے جن میں مصطفیٰ کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ مصطفیٰ کی رہائی کے لیے میڈیا میں مسلسل مہم چلانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ ان رہنماؤں کی طرف سے دیے گئے اشتہار اخباروں میں شائع ہوئے۔ مصطفیٰ کے کاز کو زندہ رکھنا اہم تھا۔ کارکنوں میں میری روز افزوں مقبولیت بعض رہنماؤں پر گراں گزری۔ وہ میرے اور مصطفیٰ کے بارے میں افواہیں اڑانے لگے۔ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ میرے گرد جمع نہ ہوں کیونکہ مصطفیٰ کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ انہوں نے مجھ پر نکتہ چینی کی کہ میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور الزام لگایا کہ میں فوج سے ساز باز کر رہی ہوں تاکہ مصطفیٰ ساری عمر جیل میں ہی سڑتا رہے۔ وہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ گھر مر جائے۔ انہوں نے کہا کارکن پھر بھی میرے پاس آتے رہے۔ جب میں مصطفیٰ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تو انہیں خاصا صدمہ پہنچا تھا۔ ان میں سے بعض کو اب بھی میری نیت پر شک تھا۔ رہنماؤں نے شکوک کی فصل بونے کے لیے زرخیز خطہ زمین چنا تھا۔ میری توقیر اور اہمیت گھٹانے کی اس سازش سے مصطفیٰ کو مطلع کر دیا گیا۔ اس نے بیان جاری کیا، میری بیوی میری نمائندگی کر رہی ہے۔ یہ وہی کچھ کہتی اور کرتی ہے جو میں چاہتا ہوں۔
میرے حریفوں کا منہ بند تو ہو گیا مگر وہ زیادہ دیر چپ نہ رہے۔ وہ میری روز افزوں طاقت سے خائف تھے۔ ان کے حملوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں میری وجہ سے ان کے اقتدار کی اساس خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مصطفیٰ کے بھائی بھی میری سیاست آرائی کے خلاف تھے۔ مرتضیٰ کھر جونیجو کی حکومت میں قومی اسمبلی کا رکن تھا۔ ربانی کھر بھی پارلیمنٹ کارکن اور میاں نواز شریف کا ساتھی تھا۔ غلام عربی یا NPP میں تھا اور اس سے میری دوستی قائم رہی۔ میں نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے ملنا شروع کیا تاکہ ان سے کہوں کہ وہ مصطفیٰ کو رہا کرنے کا تقاضا کریں۔ MRD میں شامل جماعتوں نے 1985 کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور وہ پارلیمنٹ سے باہر تھی۔ ملک میں حقیقی اپوزیشن انہی جماعتوں پر مشتمل تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ سیاسی قیدیوں کے مسئلے پر MRD میں شامل جماعتوں کو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کرنا ان کا اخلاقی فرض تھا۔ مصطفیٰ سیاسی قیدی تھا۔ وہ جمہوریت کی بحالی اور مارشل لا اٹھائے جانے کے لیے بڑی کھٹن جنگ لڑتا رہا تھا۔ اسے جلا وطن ہونا پڑا تھا اور فوجی عدالت کی طرف سے بحال رکھی ہوئی سزا کی وجہ سے جیل میں پڑا تھا۔ جن اپوزیشن رہنماؤں سے میں ملی ان میں سے بیشتر مجھ سے بہت خوش اخلاقی اور تلطف سے پیش آئے۔ ان تمام باتوں سے جو میں نے ان سے کی انہوں نے اثر قبول کیا، لیکن ان میں سے کسی نے مدد کرنے میں زیادہ تردد سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے بیانات بے شک جاری کیے جنہیں برسر اقتدار سیاستدانوں اور جرنلوں نے حقارت سے نظر انداز کر دیا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے میری ملاقات یادگار ثابت ہوئی۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ جوان نکلے۔ میں نے ان کے دفتر میں قدم رکھنے سے پہلے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ صحیح قسم کا لباس پہنے ہوئے ہوں اور میرے سر پر دوپٹہ ہو۔ مجھے اس امر کا شدت سے احساس تھا۔ میں مصطفیٰ کی ناموس ہوں اور کسی مولانا کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں۔ وہ انتہائی احترام سے پیش آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں بیان دیں اور مصطفیٰ کے لیے ان سے جو بن پڑے وہ کریں۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کے اہل خانہ سے ملاقات کروں۔ جب میں ان سے رخصت ہو کر زنان خانے میں جانے لگی تو مولانا نے کہا، آج مصطفیٰ صاحب کو ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو ان کا ساتھ دے۔ اگر آپ ان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں تو وہ آزمائش کے اس دور کو کہیں زیادہ آسانی سے برداشت کر لیں گے۔ انہوں نے کہا تو یہ سنجیدگی سے اور تاثر یہ دینا چاہا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں اندر پہنچی جہاں ان کی دونوں بیویوں نے میرا استقبال کیا۔ دونوں نے بالکل یکساں لباس پہن رکھے تھے۔ مجھے ان کی زندگیوں کے بارے میں بڑا تجسس تھا۔ ان خواتین کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا کہ مولانا نے وہ طعن آمیز جملہ کیوں کہا تھا۔ میں انہیں بہت ہی آزاد عورت معلوم ہوئی ہوں گی۔ میں اپنے شوہر پر مقدمہ دائر کر چکی تھی۔ میں نے پولیس سے کہا تھا کہ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائے۔ میں 3 مرتبہ طلاق حاصل کرنے کے لیے درخواست دے چکی تھی۔ میری فوراً سمجھ میں آ گیا کہ عورتوں کے بارے میں مولانا کی کیا رائے ہے۔ انہیں میرے بارے میں بہت کم معلوم تھا۔ ان دونوں خواتین کو جنہوں نے یکساں لباس پہن رکھے تھے اگر ویسی زندگی جیلنی پڑتی جیسی میرے حصے میں آئی تھی تو وہ شاید اپنے میاں کا اس طرح ساتھ نہ دے پاتی جیسے میں دے رہی تھی۔ نوابزادہ نصر اللہ نے میرے خیالات کی سب سے زیادہ پذیرائی کی اور اپنی بساط سے بڑھ کر مجھے مدد دی۔ ایئر مارشل اصغر خان نے اپنا معافی ضمیر بڑی عمدگی سے بیان کیا اور بہت دل آویز شخصیت ثابت ہوئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک تحریک چلانے کا منصوبہ تیار کر رہی ہوں۔ ان کا احساس تھا کہ ایسی تحریکوں کو شروع کرنا اور جاری رکھنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ مجھے ان کی اخلاقی حمایت حاصل رہے گی۔ مجھے زندگی میں جو صبر آزما تجربے ہوئے ان میں سے ایک منصورہ میں جماعت اسلامی کے امیر سے میری ملاقات ہے۔ اگر یہ ملاقات صبر آزما ثابت ہوئی تو اس میں میاں طفیل کا کوئی قصور نہ تھا۔ میں ان کے سامنے خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میاں طفیل کی انتہا سے زیادہ رسوائی اور تذلیل کا حکم خود مصطفیٰ کھر نے دیا تھا۔ میاں طفیل کے ساتھ جیل میں وہ سلوک کیا گیا جو صرف چھٹے ہوئے بدماشوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ ان کو پہنچائی جانے والی اذیت اتنی ہولناک تھی کہ اسے بیان کرنا مشکل ہے، خصوصاً ایک عورت کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ مصطفیٰ کے علم میں تھا کہ جماعت اسلامی جنرل ضیاء کے بہت قریب ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جنرل ضیاء کو نظریاتی گولہ بارود جماعت کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور عنصر یہ امر تھا کہ میاں طفیل جنرل ضیاء کے عزیز بھی تھے۔ میں جانتی تھی کہ بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ جو صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے وہ مجھے معاف کر کے خدا رسیدہ ہونے کا ثبوت بھی دے سکتے تھے یا مجھ سے انتقام لے کر اپنی حمیت کو برقرار بھی رکھ سکتے تھے۔
میں ان سے صرف یہی التجا کر سکتی تھی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمارے لیے کچھ کیا جائے۔ مجھے لگا جیسے کوئی چھچوری حرکت کر رہی ہوں اور احتیاط سے چنے ہوئے الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت تھوڑی بہت پروقار نظر آنے کی جان توڑ کوشش کرتی رہی۔ میں یہاں مصطفیٰ کی طرف سے آئی ہوں، اسے پتہ ہے اس کے بارے میں آپ کے احساسات کیا ہیں۔ آج اس نے اپنی بیوی کو، اپنی ناموس کو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میاں طفیل نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہنے لگے کہ وہ بات سمجھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ مصطفیٰ سے کوئی عداوت نہیں رکھتے، لیکن انہیں دکھ یہ ہے کہ مصطفیٰ اور اس جیسے لوگ کبھی بدلتے نہیں۔ میں نے قطع کلام کرتے ہوئے نے بتایا کہ مصطفیٰ اپنے کیے پر پشیماں ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہے، وہ ان تمام ناشائستہ حرکات کا اعتراف کرتا ہے جن کا وہ مرتکب ہوا تھا۔ میاں طفیل کا صاحبزادہ بھی وہاں موجود تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے والد کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا وہ اس پر اب تک غصے سے کھول رہا تھا۔ آپ کو تو علم ہی نہیں کہ آپ کے شوہر نے میرے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک بار پھر میاں طفیل نے ہاتھ بلند کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ وہ خاموش رہے، میں ان کی قابل احترام مہمان تھی۔ اس کے بعد میاں طفیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کی زیادتیوں کو معاف فرما دے گا، بشرطیکہ اس کے دل میں آنے والی تبدیلی حقیقی ہو۔ اللہ دلوں کے بید جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ مصطفیٰ 5ویں وقت کی نماز پڑھتا ہے اور رو رو کر عفو کا طلبگار ہوتا ہے۔ میں نے میاں طفیل سے کہا کہ مصطفیٰ کی مدد فرمائیں۔ انہوں نے نہایت خوش خلقی سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ جاری ہے۔